18 तारीख है। कर्बोबला बर्पा हो चुकी है। 7 मुहर्रम के बाद से पानी बंद है। और अगर हिस्ट्री में जाएं, तारीख़ का आज का दिन देखें तो एक क़यामत सुग़रा बर्पा हो चुकी है और बड़ी क़यामत जो है वो करीब है। शहादतों से पहले का वक्त बहुत सोच विचार का, बहुत फ़हम फ़रासत इस्तेमाल करने का, और ऐसा बहुत सा कीमती सरमाया कि जो बाद में वो हम लोगों के लिए छोड़ गए, यादों का, मिसालों का, वाक़यात का। आज की अगर हम बात करें तो आज जिस ज़माने में हम मौजूद हैं, एक बार फिर से ज़रूरत है उस फ़लसफ़ा शहादत को याद करने की। कर्बोबला आखिर क्यों बर्पा की गई और इसका सबक क्या है, रहती दुनिया तक हमें किस तरह से इसे फ़ॉलो करना है, किस तरह से याद करना है, किस तरह से उनकी क़ुर्बानियों को जो है उसको मतलब इस हद तक हमें याद करना है कि हम अपनी ज़िंदगियां संवार सकें। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद है सैयद सबाहत रिजवी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गाहे बगाहे हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं। अशरफ फारूक हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा खैर FM 97 की जानिब से मुहर्रम अल हराम के आगाज़ से ही पेश किया जा रहा है। आज की बात फ़लसफ़ा शहादत के हवाले से है। कर्बोबला में जो शहादतें हुई उनका मकसद क्या था, उनका सबक क्या था। अस्सलाम वालेकुम सैयद सबाहत रिजवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, 9 मुहर्रम है आज और पूरी दुनिया में जो है याद किया जा रहा है कर्बोबला के वाक़यात को। मजालिस का इनेकाद हो रहा है, महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है, घरों में मौजूद लोग हैं, सुनने वाले देखने वाले मौजूद हैं। एक बार कर्बोबला पर ज़रा एक क्विक रिव्यू आप पहले दे दें ताकि सुनने वाले और देखने वाले जो हैं वो इस हिस्ट्री के उस पहलू के साथ जुड़ सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ी इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। मुहर्रमुल हराम इस्लामी तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल है। नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ज़ाहिरी नबूवत का ऐलान किया, उसी वक्त से कुछ लोगों ने आपके लाए हुए इस दीन कामिल को नहीं माना। उसी वक्त से लोगों ने और जो हम ये दो कौमी नज़रिया या दो नज़रियात में बंटने की बात करते हैं, वो उसी दिन से इसकी जो बुनियाद है वो डल गई कि जब कुछ लोगों ने कहा कि माज़अल्लाह हम आपको मोहम्मद नहीं मानते, हम आपको नबी नहीं मानते, हम आपको मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं मानते, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मानते हैं सिर्फ। और तभी से फिर लोग जो हैं वो आपके मुखालिफ होते चले गए और बिल आखिर इसकी जो अमली शक्ल है वो हमें देखने को मिली करबला सन 61 हिजरी में। अब अगर आप तारीख के औरात की वर्ग गर्दानी करें तो आपको बहुत से वाक़यात देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत से गज़वात नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो की कुफार के साथ। इसी तरह आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से लोग आपके मुखालिफ हुए, बहुत से लोगों ने आपको तंग भी किया, आपके ऊपर बड़ा जुल्म सितम भी किया। लेकिन वक्त गुजरता गया और दीन इस्लाम तेज़ी से फैलता गया और ये बात किसी को भी किसी कदर भी गरा न थी कि दीन इस्लाम, दीन मोहम्मदी जो है वो इतनी तेज़ी से फैल रहा है। लोग जोक दर जोक दायरा इस्लाम में शामिल हो रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते दीन इस्लाम ने गलबा हासिल कर लिया। आपने फतह मक्का देखा कि किस तरह से जिस काबा से, जिस मक्का मुकरमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, आपको एक किस्म का निकाला गया या आपको निकलना पड़ा, आप फतह मक्का पर दोबारा वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और उसको फतह करते हैं और वहाँ पे अपना दोबारा से जो असर रसूख है उसको कायम करते हैं। अब कुछ लोगों के अंदर ये जो ये चीज़ है वो बिल्कुल उभरती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी कि हमने दोबारा से इनको इस तरफ लेके आना है कि दोबारा ये लोग जो काफिर हो जाएं या दीन इस्लाम छोड़ दें। अब उसके अंदर माजरत के साथ बहुत से मुसलमान और बहुत से काफिर मिलकर इन तमाम साजिशों में जो है वो शामिल थे और वो दीन इस्लाम को ठेस पहुंचाना चाहते थे
اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دین اسلام پہ کڑا وقت آیا، جب بھی دین اسلام پہ کوئی مشکل آئی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے جان کی قربانی دینی پڑی تب بھی دی، مال خرچ کرنا پڑا تب بھی کیا، جس طرح بھی ہو سکا دین محمدی کو بچایا۔ اب جو عوامل ہیں، جو واقعات ہیں، جو کچھ چیزیں ہیں جو وجہ بنی اس کربلا کی، اس مارکے کی، اس واقعے کی، وہاں پہ دین اسلام کے اندر بہت سی ایسی جو چینجز ہیں وہ کی جانے لگیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بیان کرنا بھی بڑی ایک رنج و دکھ اور الم والی بات ہے کہ جس طرح سے فاسق و فاجر کی طرف سے یہ کہنا کہ جی آپ کے جو اتنے پاکیزہ رشتے ہیں، محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا معاذ اللہ نکاح جائز ہے، اس طرح کی۔ اور ایک واقعہ ہے کہ بڑی تفصیل سے بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جمعے کی نماز پڑھنا بھول گئے، تو کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، جمعے کی نماز کسی اور دن ادا کر لیں گے۔ تو اس طرح کی جب دین اسلام کے اندر چینجز لائی جانے لگی، دین اسلام کو ٹھیس پہنچائی جانے لگی، تو پھر جو وارث دین محمد تھے، وہ جو محمد کے گھر والے تھے، محمد کے گھرانے والے تھے، ان کو کسی قدر بھی یہ بات قبول نہ تھی، وہ کسی قدر بھی اس بات کو نہ وہ بالکل گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے نبی کے لائے ہوئے اس دین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس جو ہمارا جو پورا مجسمہ ہے قرآن کریم فرقان حمید، ان تمام چیزوں کے اندر اگر کوئی چینج کرے گا تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ جو کچھ ریزنز بنی، کچھ یہ واقعات، کچھ یہ محرکات جو کہ وجہ بنتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو نکلنا پڑتا ہے اور ان کو جو ہے وہ کلمہ حق کہنا پڑتا ہے باطل کے خلاف، اور پھر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کچھ محرکات، کچھ جو ریزنز ہیں یہ اس واقعے کی بنتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کرب و بلا میں خیمے لگ گئے ہیں، اور ایک طرف لاؤ لشکر ہے بہت زیادہ، دوسری جانب پیاسے لوگ ہیں، تو بہادری کی، ہمت کی بہت عظیم داستانیں بھی سامنے آئیں۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جرأت اور بہادری کی جو یہ داستانیں سامنے آئیں، مصائب تو بے شمار، اور غم بھی ہم سب مسلمانوں کے لیے اتنا ہی ہے، کسی خاص فرقے یا مسلک کا نہیں ہے، یہ دکھ ہم سب کا، یہ تکلیف ہم سب کی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ہمت اور بہادری کے حوالے سے رہتی دنیا تک جو مثالیں قائم ہوئیں، ان میں کیا سبق ملتا ہے ہمیں، اور آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ قربانی کس لیے دی گئی تھی، کیوں مجبور ہو گئے تھے سب لوگ کہ وہ اپنا خون جو ہے وہ اس دین کے لیے وقف کر دیں، بہا دیں، اور دین کی سربلندی کے لیے مجبوری ہے کہ اب خون اپنا جو ہے وہ دینا ضروری ہو گیا ہے۔ میں پھر تھوڑا سا تاریخ میں جانا چاہوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت شروع کی، جب آپ نے دین محمدی کو اعلان کیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، تو یہ بھاری ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے خانوادے کے اوپر، آپ کے جو پوری اہل بیت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ وارث دین محمد ہیں۔ بہادری، شجاعت کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم غزوہ خندق کی بات کریں تو وہاں پہ جب عمرو ابن عبد ود خندق کو عبور کر کے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے محمد، ہے کوئی تم میں مرد جو مجھ سے آ کے لڑے، ہے کوئی جب وہ طنز کرتا ہے کوئی جنت کا طلبگار، تو آپ اس دن اپنی زبان سے پہلی بار لفظ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ آپ نے کبھی کسی کو گالی گلوچ نہیں کی، لیکن اس شخص نے آپ کو اتنا غصہ دلایا کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو وہ پورا مجمع مسلمان پورے بیٹھے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جاؤں؟ تو اس وقت ان کی عمر 21 سال، تو آپ نے کہا نہیں، بیٹھ جاؤ کوئی اور۔ 3 دفعہ اس نے پکارا اور آپ نے 3 دفعہ پوچھا، تینوں دفعہ حضرت علی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے اپنا امامہ، اپنی ابا، اپنی قبا دی، اور جا کے انہوں نے عمرو ابن عبد ود کو جنت جو ہے وہ جو وہ کہتا تھا ہے کوئی جنت کا طلبگار، تو آپ نے جا کے اس کو جہنم میں بھیجا، جہنم واصل کیا۔ تو ایک بہادری کی جو ہمیں جو اگزامپل ہے وہ ملتی ہے۔ پھر اگر آپ خیبر کے قلعے کا واقعہ دیکھیں تو آپ نے کس طرح سے ایک شخص نے جن کا نام حضرت علی ہے، انہوں نے جا کے جو قلعہ کا دروازہ ہے اس کو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اکھاڑا اور اس کو پوری فوج کو پھر اندر بھیج دیا، اور وہ قلعہ جو ہے فتح ہو گیا۔ ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ اب وہ یہ جو بہادری، شجاعت، یہ جو صبر ہے، یہ تمام چیزیں ٹرانسفر ہوئی جینیٹیکلی، کہ وہ جو علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں،
ان کے اندر، اور پھر ان کی آگے اولاد موجود ہے، ان کے اندر جو صبر ہے وہ بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین بیمار ہو جاتے ہیں، ابھی چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت علی اور جناب فاطمہ الزہرا روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ۔ ایک دن بھی جو کی روٹی، سوکھی روٹی سامنے پڑی ہے، کھجور پڑی ہے، پانی پڑا ہے، افطاری کا وقت ہے، جو ہی افطار ہونے لگا تو باہر سے آواز آئی، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ تو وہ خود کھجور سے افطار کیا اور وہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دی۔ دوسرے دن پھر روزہ افطار کرنے لگے تو پھر آواز آئی، مسکین ہوں، میری کوئی مدد کر دیں۔ پھر خود کھجور سے روزہ افطار کیا اور وہ اٹھا کے دے دیا۔ تیسرے دن جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو رہا کیا، تو تیسرے دن آواز آئی کہ قیدی ہوں، قید سے رہا ہوں، کچھ کھانے کو دے دے۔ تو تینوں دن وہ فاقہ کیا، وہ جو کھانے پینے کا سامان تھا تھوڑا بہت وہ سائل کو دے دیا، اور وہ سائل کون تھا؟ وہ جناب جبرائیل علیہ السلام۔ تو صبر کی جو اگزامپل ہے وہ ہمیں امام حسین کے والد اور والدہ اور نانا جان سے ملتی ہے۔ شجاعت بھی ایگزیکٹلی شجاعت بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان میں جو جینیٹیکلی ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اب بیسیکلی اصل جو یہ سب چیزیں ہیں، جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، آپ کو کتاب سے بخشا، قرآن کریم فرقان حمید آپ پہ نازل فرمایا، آپ آج بھی دیکھیں تو پہلے ٹیچر جو ہے وہ بچے کو پڑھاتا ہے، پھر اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے۔ اب اس زمانے میں اللہ رب العزت نے پہلے ہادی بھیجے دنیا میں، 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کچھ کو کتابوں سے نوازا، کچھ نے ویسے آ کے ہدایت دی۔ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث کیا تو آپ کو بھی کتاب سے نوازا۔ تو آپ آئے ہادی بن کے دنیا میں، پھر آپ کو کتاب سے نوازا، پھر مسلمانوں کے لیے کوئی پریکٹیکل بھی مطلوب تھا، کوئی پریکٹیکل کر کے دکھانا تھا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے اپنے خاندان کو نواز دیا، اپنے خاندان کو بڑا کچھ دیا، اور ان کو تو کبھی ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو بیسیکلی جو جتنا محبوب ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ امتحان لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی، محبوب ہونے کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ نے معراج کا سفر کیا، اللہ نے آپ کو ملاقات کا شرف بخشا، وہاں پہ بلایا، اور کسی نبی کو یہ نہیں بخشا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح یہ جو واقعہ ہے اب یہ تھوڑا سا مختلف ہے، اب یہاں پہ نوازا جا رہا ہے لیکن امتحان لے کر پوری دنیا کے لیے۔ وہ شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو آج آپ دیکھیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی کسی کو بہادری کی، صبر کی، شجاعت کی، امتحان میں کامل اور پورا اترنے کی مثال دینی ہو تو امام حسین علیہ السلام کی اگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ثابت کیا تمہیں بھی ثابت کرنا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، بیسیکلی یہ ہدایت جو یہ گھرانہ ہے یہ ہدایت بانٹتا تھا۔ کبھی یہ بول کے بتاتے تھے، کبھی یہ پڑھ کے بتاتے تھے، اور کبھی انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اب وہ جو وقت تھا کہ جب پانی بند کر دیا گیا، اور اتنے شدید جو یہ سارے محرکات ہیں، یہ اس سے پہلے نہ کسی جنگ میں دیکھے گئے، نہ کسی واقعے میں دیکھے گئے۔ اب 3 دن کا جو ہے پیاس، اور اوپر سے گرمی کا موسم، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیسی سچویشن ہوگی اور کس طرح کا ماحول ہوگا۔ اور ایک طرف 72 لوگ ہیں، اس میں بھی چھوٹے بڑے سب ملا کے، یعنی وہ واریئرز نہیں ہیں سارے۔ آپ نے کہا کہ جنگ کرنے کو آیا نہیں ہوں، فوج لڑنے کو لایا نہیں ہوں۔ یعنی آپ نہ جنگ کے جو تیاری کے ساتھ آئے تھے، نہ آپ لڑنے کے لیے آئے تھے، نہ آپ کا کوئی ایسا جو ارادہ تھا، آپ تو ان کو دین حق بتانے آئے تھے۔ اب جب جنگ لازم ہو گئی، اب یہ بھی ہمیں ایک میسج تھا کہ جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے، پھر چاہے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ہوں یا نہ ہوں، آپ تیاری میں ہوں یا نہ ہوں، آپ تعداد میں زیادہ ہوں یا نہ ہوں، آپ کو باطل کا مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس کا ایک ایک انچ، ایک ایک لفظ جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ صرف اور صرف ہدایت ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس سے ہدایت لینی چاہیے۔ صحیح، مارکا حق و باطل ایکچولی یہ ہے، اور جنگ مسلط کر دی جائے تو بے سرسامانی میں بھی لڑا جاتا ہے، جذبہ شہادت کے ساتھ، یہی اس کا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے سبق۔ لیکن ایک اور سبق ہم نے دیکھا کہ عبادات کسی بھی صورت میں، کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نہیں رکی۔ اس قدر سنگین حالات تھے، اور پیاس تھی، بھوک تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا بلکنا تھا، شہادتیں تھیں، لیکن آخری وقت تک
آخری وقت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود شہید ہونے تک عبادات کا سلسلہ نہیں رکا، نماز وقت پہ ادا کی گئی. تو نماز کے حوالے سے بہت اسٹرانگ میسیج ہے اس کے اندر میرے خیال میں، اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیں بتائیں. کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان اور کافر کا جو فرق ہے، اگر آپ دیکھیں شکل و شباہت ایک جیسی، تمام چیزیں لگ بھگ ایک جیسی، مسلمان میں اور کافر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. صحیح. نماز پڑھنے والا پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو کفار ہیں، جن کے اوپر یہ ابلیگیشن نہیں ہے، سو یہ ایک فرق پیدا کرنے والی چیز ہے. بیسیکلی یہی فرق تو وہ لوگ مٹانا چاہتے تھے، جو اغیار تھے، جن کی سازشیں تھیں، وہ اس نماز کو ہی تو ٹھیس پہنچانا چاہتے تھے. صحیح. کیونکہ جو لوگ صرف اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، شاعر نے کہا کہ دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا تھا اسلام، کیا ملا کافر کو مسلمان کر کے. تو جو لوگ صرف مسلمان ہونے کا انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا، جو لوگ صرف لبادہ اڑے ہوئے تھے کہ مسلمان تھے، اب وہ لوگ اس چیز سے بڑے بیزار تھے. تو انہوں نے نماز کو ہی تو ٹھیس پہنچانی تھی. لیکن دوسری طرف جو وارث ختم نبوت تھے، جو وارث دین محمدی تھے، وہ کس قدر یہ چاہتے تھے کہ نماز کو ٹھیس پہنچے. اب میدان سج چکا، تمام کے تمام جو چیزیں ہیں وہ عیاں ہو چکی. 10 محرم کا جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے اذان دی جاتی ہے اور سب سے پہلے نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم پہ سارے 72 لوگ اور تمام جو خانوادے کی گھر کی عورتیں، سب لوگوں نے مل کر باجماعت نماز ادا کی. اس کے بعد پھر سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک ایک کر کے سب لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب تمام چیزیں کلیئر ہو گئی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، جو شہید ہے وہ جنتی ہے. اور اب یہاں پہ جو یہ شہید ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک اور چیز پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک بوڑھی عورت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہتی ہے بتائیں کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بھی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. تو رونے لگی کہ جی کیوں، کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ کیونکہ وہاں جب جائیں گے تو سب لوگ جوان ہوں گے. یعنی جتنے بھی لوگ جنتی ہیں وہ سب وہاں پہ جوان ہوں گے، اور ان تمام جوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہوں گے. اب جن کو یہ بشارت مل چکی ہو کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ جنت میں ہوں گے وہ ان کے سردار ہیں. اس کا مطلب کہ یہ کنفرم ہے کہ وہ لوگ جنتی ہیں. اس کے اوپر وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے ہیں. 3 دن کا پیاسا ان کو ذبح کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنے 18 سال کے علی اکبر سے لے کے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر تک سب کو لٹا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کو بچا لیا، دوسروں کو ذبح کروا دیا. اور وہ جو 72 لوگ ہیں ان کی اگر آپ فہرست دیکھیں تو ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کے خاندان کے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے دوسرے بھائی. امام حسین کے 18 بھائی تھے، 17 بھائی اور تھے، تو وہ سب موجود تھے، ان کی اولادیں موجود تھیں. تو یہ بیسیکلی سارا کا سارا خاندان موجود تھا. اب جب وہاں پہ درس دینا تھا، وہاں پہ آج کے مسلمان کو یہ بتانا تھا آج ہمارے ٹائم ٹیبل کے اندر نماز ہے ہی نہیں. آج ہم فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، آج ہم ظہر کے وقت کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، عصر کے وقت ہم کہیں اپنے کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں، مغرب کے وقت ہم کسی دوست کو ملنے کسی کے گھر گئے ہوتے ہیں، اور عشاء کا وقت تو ہمیں شاید یاد ہی نہیں. آپ نے 3 دن کی پیاس کے ساتھ اتنی جانیں قربان کی. ظہر کا وقت جب داخل ہوا تو آپ نے کہا کہ حضرت عباس کو آپ نے کہا کہ ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دیں. تو آگے سے آواز ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے، ہم تمہیں نماز میں ماریں گے. تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر ان کی یہی مرضی ہے، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے ٹکراؤ. تو آپ نے نماز کے لیے جب اللہ اکبر کہا تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ تمام فرشتے، تمام مخلوقات، تمام انبیاء، تمام اولیاء وہاں پر آگے ہوں گے وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسے لوگ ہیں دھرتی کے کہ جو اس صورتحال میں بھی اللہ اکبر کی صدا جو ہے اس کو صدا بلند کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سبحان ربی الاعلی جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. کس لیے؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. چلیں اس وقت تو کچھ لوگ موجود تھے
کچھ لوگوں نے پہرا دیا، ایسے سب انہوں نے آگے کھڑے ہو گئے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کار اور جو ان کے خاندان کے لوگ بچے تھے انہوں نے نماز ظہر ادا کی. نماز سے فارغ ہوئے، دوبارہ جنگ ہوئی، دوبارہ لوگ لڑے. عصر کے ٹائم تک تنے تنہا امام حسین علیہ السلام بچ جاتے ہیں. اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ عصر کا ٹائم داخل ہو گیا تو آپ نے اپنے اس چھدے ہوئے بدن کے ساتھ، آپ نے اپنے لہو لہان جسم کے ساتھ صدا بلند کی، اللہ اکبر. اب یہ بھی وہی وقت ہے. آج کا مسلمان پتہ نہیں کیوں اتنا غافل ہو گیا. آج کے مسلمان نے پتہ نہیں کیوں ان چیزوں کو بھلا دیا. ہمیں ایک سوئی چبھے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر 100 سے زائد تیر لگے. اور یہ کس کے لیے؟ وہ تو کنفرم جنتی تھے، وہ تو نواسہ رسول تھے. آج کے مسلمان کو 1400 سال بعد اور تا قیامت پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہوں گے، ابھی تمام مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. اب وہ جو وقت ہوگا، تھوڑا سا اگر ہم ایزیوم کریں کہ نہ فوج ہے، نہ پیچھے کوئی اور نماز پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جسم جو ہے، آج ہم بخار، ہمیں 97 ہمارا ٹیمپریچر ہوتا ہے، وہ 98 99 100 ہو جائے، ہم نماز ترک کر دیتے ہیں، باقی سارے کام ہم کرتے ہیں. لیکن ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام نماز تھا. اور جب وہ انہوں نے نماز ادا کی ہوگی، نماز کے لیے وہ جب اللہ اکبر کہا تو رب تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے کہا ہوگا کہ اے فرشتوں، جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کہا کہ اے پروردگار کیوں انسان کو بناتے ہیں؟ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کم ہیں؟ یہ انسان دنیا میں جا کر فساد پھیلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس دن رب کائنات نے فخر سے کہا ہوگا فرشتوں کو، کیا فرشتوں دیکھو یہ ہے میرا نائب دنیا پہ، یہ ہے میرا نائب زمین پہ، اس لیے میں نے انسان کو بنایا. یہ ہے جو کٹے ہوئے بدن کے ساتھ، چھدے ہوئے بدن کے ساتھ اتنا لہو لہان بھی دھرتی پر کہہ رہا ہے اللہ اکبر. تو یہ تمام جو میسیجز ہیں یہ بیسیکلی دینے تھے. صحیح. اچھا، یہ میسیجز تو ہمیں بڑے اسٹرانگ سے میسیجز تا قیامت ملتے رہیں گے سب لوگوں کو. لیکن اور ایک میسیج ہم نے دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خطبہ دیتی ہیں، اور اتنی ہمت اور بہادری کی وہ مثال ہے، اور اتنے عظیم الفاظ ہیں کہ وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے جانے، سب کچھ قربان کر کے جو ہے وہ پہنچی، لیکن پھر بھی وہ دربار میں کھڑے ہو کے اور خطبہ دے رہی ہیں. اور خطبے کے الفاظ بھی جو ہیں وہ بالکل ایک للکار ہے، اور بغیر کسی ڈپریشن کے، بغیر کسی خوف کے ہیں. تو میرے خیال میں اور بھی یہ ہر بندہ، ہر گھرانے کا، اس گھرانے کا ہر بندہ جو ہے جب تک موجود رہا اس سرزمین پر، وہ کوئی نہ کوئی میسج دیتا رہا ہے، وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہوتا رہا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت وہ خطبہ دینا کتنا ضروری تھا، اور اس سے امپیکٹ کیا ہوا تھا. اس گھر کا ہر فرد، آپ نے بات کی کہ اس گھر کا ہر فرد، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے وہ عورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے اعلان نبوت کیا، اپنی ظاہری نبوت کا اعلان کیا، تو آپ نے یہ مرد و عورت کا جو فرق ہے اس کو ختم کیا. آپ نے عورتوں کو تعظیم، آپ نے ماں کو ماں کا رتبہ دلوایا، آپ نے بہن کو بہن کا رتبہ جو ہے دلوایا. اس سے پہلے کیا تھا؟ عرب کا قانون کیا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا تھا. تو آپ نے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی جو ہے تقویت بخشی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو. آپ نے ان کو جو ہے وہ جنت کی سردار، عورتوں کی سردار آپ نے جو ہے ان کو ڈکلیئر کیا. تو یہ امپورٹنس اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو دلوائی. اس کے بعد حضرت زینب کا جو لب و لہجہ ہے وہ بالکل اپنے بابا علی والا. آپ جب بات کرتی تھی لگتا تھا کہ علی آ گئے، علی بات کر رہے ہیں. اب جب یہ واقعہ پیش آیا اس سے بھی ہمیں یہ تمام میسج دینا جو ہے مقصود تھا کہ صرف یہ نہ ہو کہ بات کر دی جاتی ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی اس طرح سے ہیں. اب جب واقعہ کربلا ہو جاتا ہے، تمام شہادتیں ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو حضرت عباس علم بردار اس فوج کے، اس کے بعد وہ علم جناب زینب تھامتی ہیں. اس سے پہلے آپ کو دنیا میں کوئی یہ اگزامپل نہیں ملتی کہ کسی فوج، کسی دستے، کسی جو ہے وہ قافلے کی کوئی عورت جو ہے وہ سردار ہوں. لیکن اس کے بعد اس قافلے کی جو صدارت ہے، جو اس کی علم بردار ہیں، وہ جناب سیدہ زینب ہیں.
اور وہ چلتے ہیں اور وہ تمام تکلیفیں برداشت کر کے جب یزید ملعون کے دربار میں پہنچتے ہیں. اور اب اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا, اس وقت انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو پاتی تھی, اس وقت جو حکومت تھی وہ اغیار کے ہاتھوں میں تھی, وہ فاسق و فاجر کی تھی, ہر کوئی اس سے یا ڈرتا تھا یا اس سے اس کو لالچ تھا. عمر سعد کو جس طرح رے کی حکومت کی لالچ دے کر یہ سارا واقعہ کروایا جاتا ہے, ایسے ہی بہت سے لوگوں کو بہت سا مال دے کر, بہت ڈرا دھمکا کر ان تمام چیزوں پر آمادہ کیا گیا. اب کوئی بھی وہاں پہ یہ بتانے کو تیار نہیں تھا کہ یہ جو لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی ہستیاں ہیں. لیکن جب آپ پہنچتے ہیں وہاں پہ تو آپ نے کہا کہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے, اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا شروع اس ذات پاک کے نام سے جس نے ہم اہل بیت کو عزت سے نوازا, جس نے ہمیں تقویت بخشی. اب وہاں پہ ہجوم میں بیٹھے لوگوں میں سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا فرما رہی ہیں, یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں, ہم اہل بیت, ہم خانوادہ رسول, میں نواسی رسول. اب آپ کا وہ جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دیوار میں آخری اینٹ یا آخری کیل کا جو کام کیا وہ کیا کہ جب لوگ بالکل ان اویئر تھے کہ یہ ہوا کیا, ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو پتھر مارو معاذ اللہ, باغی ہیں, یہ جنگی قیدی ہیں, ان کو پتھر مارو, ان کو تنگ کرو, کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی. اب جب یہ موٹیویشن دی جا رہی ہے, جب یہ کہا جا رہا ہے, اس ٹائم پہ آپ کا خطبہ بہت ضروری تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دین بچا وہ آپ کے خطبے کی وجہ سے بچا. لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کون ہے, آپ نے اپنا تعارف کروایا. اسی وقت اذان کی جو ہے صدا بلند ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ ہماری جیت کا تازیانہ بج رہا ہے, یہ ہماری جیت کا نشانہ ہے کہ یزید بظاہر تو جیت گیا لیکن اصل میں ہم جیتے ہیں. اللہ کا نام اور محمد رسول اللہ کا نام ابھی بھی باقی ہے, زندہ ہے. تو وہاں لوگ اٹھ کے پوچھتے ہیں یزید سے کہ تم تو کہتے تھے باغی ہیں. اب وہاں پہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے, اب وہاں پہ وہ اپنی اس تمام چیزوں کو پھر چینج کرتا ہے, اور اس خطبے کی وجہ سے اس کی حکومت 3-3.5 سال چل پاتی ہے. اس کے بعد اس کا اپنا ہی بیٹا اس کو قتل کر دیتا ہے. تو بیسیکلی یہ خطبہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا درس, ہمارے لیے میسج, خواتین کو امپورٹنس, خواتین کی برابری کے لیے, اور یہ بتانا کہ اگر کسی گھر کے مرد نوجوان نہ رہیں تو وہاں پہ کس طرح خواتین نے پھر آگے اس سارے سسٹم کو سنبھالنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس وہ دے گئے, ہمیں بتا گئے ہمیں. صحیح سبحت رضوی صاحب, ہم کرب و بلا کے حوالے سے, شہادتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سارے میسیجز بڑے اسٹرانگ میسیجز جو تا قیامت رہیں گے. لیکن ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, وہاں ہم اتفاق اور اتحاد سے, ایک تو نماز سے بھی محروم ہے, مطلب اللہ معاف کرے, لیکن اس کے علاوہ اتفاق اور اتحاد سے بھی بہت دور ہے, اسلام سے بہت دور ہے. مختلف فرقوں میں مسلک اپنے اپنے جو ہے اس میں بھی بٹے ہوئے, پر اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہم جو ہیں وہ بات کو کاپی پیسٹ کر کے اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر لیتے ہیں, کوئی اسلامی بات کر لی اور یہ وہ. تو پریکٹیکلی کون سی ایسی چیزیں کہ ہم اپنی لائف میں لے آئیں تو ہم واپس جو ہے وہ اسلام کی روح جو ہے ہمارے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر واپس آ سکتی ہے. اسلام تو حق کی بات کرتا ہے ہمیشہ سے. جب سے نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کی تو آپ نے صرف ایک ہی بات کی تلقین کی کہ حق بات کرو. لیکن واقعہ کربلا پیورلی, ہوللی, شیورلی اس دن کے بعد پوری دنیا صرف 2 چیزوں میں بٹ گئی, حق باطل, حسینیت یزیدیت. کوئی تیسری آپشن بچی ہی نہیں. آج جو ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ حسین ان کے ہیں, حسین ان کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں, یہ بیسیکلی ہماری لا علمی ہے. امام حسین نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو دین اسلام کے لیے کیا, آپ نے کسی مخصوص فرقے کے لیے, مخصوص طبقے کے لیے نہیں کیا. اغیار جب ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں مسلمان دیکھتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کون کیا ہے, کون کس کو ماننے والا ہے, کون کس فرقے کا ہے. فرقے تو ہم نے بعد میں فضول میں بنا لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دین اسلام دیا تھا جس کے اندر کلمہ تھا, نماز تھی, روزہ تھا, حج تھا, زکوٰۃ تھا.
ہم نے شاید ان چیزوں کو بلا دیا. تو بیسیکلی دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس وقت سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی. آج کا جو دن ہے, جو یہ ایام گزر رہے ہیں, کم از کم وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو ایمان کا جو اپنے ریئیکشن کا سب سے لویسٹ ہے, وہ اپنے دل میں بندہ کسی کو غلط کہے. کسی کو جا کے نہیں کہہ سکتا, زبان سے کہے, زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا, کم از کم اپنے دل میں کہے کہ یہ بات غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مسلمان کم از کم ایک دفعہ یہ کہے کہ ہاں حسین سچ پر تھے, ہیں اور رہیں گے, اور یزید کل بھی باطل تھا, آج بھی باطل ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ یہی حق ہے, یہی سچ ہے. خدا نہ خواستہ معاذ اللہ تعالیٰ معافی فرمائے, بہت سے لوگ آج کل بڑے عجیب چیزوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سن 61 ہجری محرم الحرام میں ٹھنڈ کا موسم تھا, تاکہ یہ جو پیاس کی بات کی جاتی ہے وہ نہ کی جائے. مصائب کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ یہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وقت ٹھنڈ کا موسم تھا. خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے, بہت سے لوگ یہ ثابت کرنے پہ آتے ہیں کہ جو یزید ملعون تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. آج اگر حضرت عمر کا یہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں عمر اس کا جواب دوں, کیوں؟ میری حکومت ہے, میری خلافت میں کوئی بھوکا سوئے گا تو میں اس کا جواب دے ہوں. اور اگر اس وقت کا خلیفہ, اس وقت کا حاکم یزید ہے تو اس کی حکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے, جبکہ حقائق اس سے مختلف ہیں. وہ خود اس کے اندر اسی کے کہنے پہ, اسی کی تمام چیزوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مسلمان کو کم از کم ایک مرتبہ اپنے سوشل میڈیا سٹیٹس کے اوپر, اپنے کسی بھی جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر صرف ایک بار یہ کہنے کی ضرورت ہے, کم از کم ایک بار, کہ ہاں میں مانتا ہوں امام حسین کو ہمارے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو کیا ان کے رب نے اس کا ان کو صلہ دے دیا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں لاکھوں زائرین ان کو وہاں پہ ان کی قبر اطہر کے اوپر سلام کرنے جاتے ہیں. نان مسلم کتنے زیادہ لوگ وہاں پہ جا کے صرف یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ, اپنے اصحاب کی جان کا نذرانہ, اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ پیش کیا. جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جب چھری چلائی تو آپ کی آنکھیں بندی ہوئی تھیں, اور امام حسین نے جب اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو, اپنے 18 سال کے بیٹے کو, اپنے بھائی کے بیٹے کو, اپنے 2 بھانجوں کو جب اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا تو کہا کہ دادا ابراہیم دیکھ لیجئے, آپ نے تو پٹی باندھی تھی اپنی آنکھوں پر, لیکن میں نے اپنی تمام اولاد کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. تو یہ بڑا مقام ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم اس کو جسٹیفائی کریں یا نہ کریں, حسین حسین تھے, حسین ہیں اور حسین رہیں گے. تو آج کا مسلمان کم از کم ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ برملا اظہار کرنا چاہیے, حق کو حق کہنا چاہیے. ہمیں یہ شعور امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ ہم حق کو حق کہیں, سچ کو سچ کہیں, ہم باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں. ہاں جب ہم حق پہ ہوں, بلا وجہ کسی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ پنجہ آزمائی نہیں کرنی چاہیے. جہاں آپ حق پہ ہیں وہاں آپ کہیں, کیونکہ امام حسین نے یہ شعور دیا کہ حق حق ہے, باطل باطل ہے. تو سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. بہت سے لوگ میں نے یہ کہتا سنا کہ آج ہم دیکھیں, آج تو کوئی باطل ہے نہیں, ہم کس کو بتائیں. تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ سے اغیار کی نظروں میں کھٹکتے رہے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں, بہت سے ایسے ممالک موجود ہیں اس دنیا میں جو نہیں چاہتے کہ مسلمان اس دنیا میں رہیں. ہمیں ان کو یہ میسج دینا ہے کہ میں تو بڑے فخر سے اور بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ میں امام حسین کے خاندان سے ہوں, میں سید فیملی سے ہوں. تو ہمارے دادا امام حسین نے کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, تاکہ مسلمان ہمیشہ اس دنیا میں قائم رہیں اور مسلمانوں کا غلبہ ہو. لیکن آج کا مسلمان اگر اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرے گا, آج کا مسلمان اس چیز کا اظہار ہی نہیں کرے گا, تو اون بھی نہیں کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی روح کو بڑا دکھ ہوگا کہ جس مسلمان کے لیے میں نے اپنے سارے خاندان کی قربانی پیش کر دی, وہ آج کا مسلمان ان چھٹیوں کو انجوائے کر رہا ہے, ان چھٹیوں میں باربیکیو کر رہا ہے. وہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حکومت کو پابندی لگانی چاہیے کہ ان 2 دنوں میں جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو بند کرنا چاہیے. سو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدبختی ان لوگوں کے لیے جو ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان دنوں میں جو ہے وہ اپنے باقی کام کرتے ہیں دنیاوی. ہاں جی, آپ دیکھیں کہ حکومت وقت, اور یہ آج سے نہیں جب سے پاکستان بنا ہے,
یہ 2 دن نیشنل ہالیڈے ہوتا ہے. بالکل. اس دن میں کاروباری مراکز بند ہوتے ہیں, بینک بند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, قوم کو, ملک کو بڑا نقصان ہوتا ہے فائنینشلی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں حکومت کو, جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس چیز کا بڑا پاس رکھتی ہے, دھیان رکھتی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین نے کس کے لیے قربانی دی. صحیح صحیح. اور ان چھٹیوں کو سیاحتی مقامات پر گزارنے کے بجائے, ان چھٹیوں کو سو کر گزارنے کے بجائے, ان چھٹیوں کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرنا بڑا ضروری ہے. وقت ہمارے پاس شارٹ ہے, لیکن میں چاہوں گی اسے سباہت رضوی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ جانیں کہ آج کے دور میں ظاہر ہے کہ دنیا بہت بدل چکی ہے, صدیاں گزر چکی ہیں, لیکن یزید جو ہے وہ تو لعنتی ہو چکا, لیکن حسین تھے, حسین ہیں, حسین رہیں گے, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. تو اب بات صرف اتنی سی ہے کہ حق و باطل کے مار کے آج دنیا بھر میں موجود ہیں. آج بھی لوگ جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں الگ اسلامک اسٹیٹ کے لیے, اپنے تشخص کے لیے. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ پریکٹیکلی اپنے آپ کو مسلمان, اب جو میں ٹو بی ویری آنیسٹلی بات کروں تو لوگ اپنے بچوں سے ویڈیو بناتے ہوئے ڈانس کرواتے ہیں, مہمان کو, انکل کو گانا سنا کے دکھائیں, مطلب گانا گا کے سنائیں, اور یہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں. لیکن تلاوت کی جب بات آتی ہے, نعت کی بات آتی ہے, منقبت کی بات آتی ہے, تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. یہ آج کا سچ ہے, بہت ہی بٹر ریالٹی ہے. تو اس میں مدارس کا کتنا کردار ہونا چاہیے, اساتذہ کا کتنا کردار ہونا چاہیے, پیرنٹس کی کیا کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے اصل کو کیوں چھپاتے ہیں, اس پہ کیوں شرماتے ہیں, کون یہاں وائٹل رول پلے کر سکتا ہے؟ آج کل میں سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر گورنمنٹ اور پرائیویٹ ٹیچرز کی جو ٹریننگ کروا رہا ہوں, اور وہ آن لائن ٹریننگ ہے, اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ کہ جب صبح ہم جب آغاز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹیچرز میں سے کوئی تلاوت کرے, تو کم از کم 10-12 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے, تب کوئی صاحب یا صاحبہ اپنا ہینڈ ریز کرتے ہیں کہ جی میں تلاوت کروں گا, میں نعت پڑھوں گا. تو آپ کی یہ بات ہے, یہ بالکل صدق ہے کہ ہم گانوں میں, ہم باقی تمام چیزوں میں تو بڑے آگے نکل گئے, لیکن ہم اسلام سے دور ہو گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بہترین اور سب سے پہلا کردار جو ہے والدین کا ہے. جو ماں نمازی ہوگی اس کے بچے نمازی ہوں گے. اگر ماں سید فاطمہ الزہرا ہو تو ہی بچے حسن اور حسین ہوتے ہیں, اور اگر ماں جو ہے وہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتی ہو تو پھر بچے جو ہیں وہ یزیدی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ماں باپ کا جو کردار ہے, ماں باپ کی جو تربیت ہے, اس کا بڑا عمل دخل ہے. کیونکہ بچہ جو ہے کم از کم پہلے 3 سال ماں باپ کے پاس گھر میں ہوتا ہے. ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں کلمہ کیا ہے, توحید کیا ہے, اچھی بات کیا ہے, بری بات کیا ہے. اس سے اگلا بھی جو جب یہ ٹرانسفارم ہوتی ہے چیز, تو اس میں اساتذہ ان کا کردار. میں خود بھی ٹیچر ہوں, اور میں ٹیچر ٹریننگ کراتا ہوں, تو اکثر ٹیچر سے کہتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. بچہ 3 سال کی عمر ہمارے پاس آتا ہے, اور 16-17 سال کی عمر میں جو ہے اسکول چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن اگر اس کو پھر بھی کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی, قرآن نہیں آتا اس کو, تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو, جب ہم اپنے بچوں کو صرف 10 دن محرم کے حسین بتائیں گے, جب ہم صرف رمضان کے 30 دن لوگوں کو بتائیں گے کہ نماز پڑھنی ہے, تو ہم بالکل پورا سال ان چیزوں کو پریکٹس نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر دن یوم عاشور منانا ہے. ہمیں ہر دن, امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں, جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں, ہم جب بھی پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ہمیں ہماری گھر پر, ہمارے ڈور سٹیپ پر پانی میسر ہے. یہ احسان ہمارے اوپر, یہ جو آج مسجد میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے, یہ بھی امام حسین کا احسان ہے. یہ آج جو ہم اپنے گھروں میں اپنی عزتیں آبروئیں جو ہے چھپا کر بیٹھے ہیں, یہ بھی امام حسین کا احسان ہے. آج ہم جو ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, یہ بھی امام حسین کا احسان ہے. آج جو ہم ملک پاکستان کے اندر آزادی کا سانس لے رہے ہیں, یہ بھی امام حسین کا ہمارے اوپر احسان ہے. کیونکہ قائد اعظم نے امام حسین سے سیکھا کہ کس طرح سے حق کی بات کرنی ہے, کس طرح باطل کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو آج کا مسلمان اغیار کی روش پر چل چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یزیدیت دوبارہ سے ابھر رہی ہے, کلچر ڈومینیٹ دوبارہ سے وہ تمام محرکات, وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں جہاں پہ اسلام کا جو تشخص ہے اس کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. اسلام کو دوبارہ سے جو ہے وہ نیچا دکھایا جا رہا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق امام حسین کے ہی آگے 12ویں بیٹے, 12ویں امام مہدی تشریف لائیں گے, اور وہ دوبارہ سے
وہی کام کریں گے جو امام حسین نے کیا. وہ اس قوم کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے, دوبارہ سے ہر کوئی اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہوگا, دوبارہ سے یہ تمام چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہوں گی اور ہم دوبارہ سے اسلام کے جو علم بردار بنیں گے. اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کو کلیدی جو ہے رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو علماء ہیں ان کو کلیدی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء اگر کہیں گے کہ معاذ اللہ کے چھوڑو جو ہمارا کیا تعلق امام حسین سے, یا ہمارا کیا تعلق کسی جلوس میں جانے سے. جلوس کیا ہے؟ بیسیکلی احتجاج ہے کہ جو ظلم و بربریت ہوئی اس کے خلاف آج ہم سراپا احتجاج ہیں, اور اللہ کے ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے حق کو تقویت بخشی, حق کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا, اور ہم اس چیز کو یاد کرتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب سے ایمان کا لویسٹ جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کر دیں کہ آپ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. صحیح. اور سوسائٹی اٹ سیلف جو ہے اپنے کلچر کو بھی دیکھے, سوسائٹی کو بھی سول جو سوسائٹی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا پروموٹ کریں. جو ہمارا کلچر ہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے, لیکن ہم پہ ڈومینیٹ کلچر جو ہے وہ نان مسلم کا زیادہ ہے. تو شرمانے کے بجائے اپنے کلچر کو اپنائیں اور دھڑلے سے اپنائیں, بانگے دہل اپنائیں, بتائیں کہ ہم لوگ کون ہیں, ہم کس کے وارث ہیں, ہماری قربانیاں کیا ہیں اس اسلام کی سربلندی کے لیے. اس میں شرمانے کی, اس میں گھبرانے کی یہ کوئی پینڈو انسان نہیں لگے گا اس طرح سے کہ اگر وہ اپنی دین کی بات کرے گا, وہ اپنے دین کے مطابق لباس پہنے گا, اگر وہ اپنی کلچر میں وہ سب چیزیں لے آئے گا کہ جو ہمیں سکھائی گئی تھی. ہمارے جتنے بھی پیغمبروں کے علاوہ ان کے خانوادے نے سکھائی, ان کی آل نے سکھائی, ہمارے اولیاء نے سکھائی, ہمارے وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے ترویج کرتے رہے اسلام کی, جو دین کو پھیلاتے رہے, ان سب نے سکھایا, بہترین سکھایا. ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے غلط طریقے اپنانا یہ تو اور زیادہ زیادتی ہے. سر ٹائم بڑا شارٹ ہے, لیکن آج کے دن کا ایک میسج بہت ضروری ہے. 9ویں اور 10ویں محرم جو ہے, اور اسپیشلی عاشور, جو لوگ مختلف کانسیپٹ رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ضرور رکھیں. ایک ہی پیغام ہے ہمارا تو ویسے کہ کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو اور اپنا عقیدہ مت چھوڑو. ایگزیکٹلی. لیکن آج کا جو یہ دن ہے, جو اس کا جو ایسنس ہے وہ تو حق بات کہنا, بالکل جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا, صحیح, اپنے ایمان کو اور اپنی جو سچ بات ہے, اپنی حقانیت ہے اس کو نہ چھوڑنا, اور اللہ کا جو دین ہے اس کی حفاظت فرمانا, اور کم از کم نماز ادا کرنا. خدا را آج کے مسلمان میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے, ہم خود بھی کئی دفعہ نماز نہیں پڑھتے, تو ہم آج کے دن ان ایام میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی تمام رفقائے کار, ان کے جو 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنی جان کا نذرانہ اس نماز کے پیچھے دیا. آپ کے 18 سال کے بیٹے نے اپنی جان کی قربانی, اور وہ شبیہ رسول تھے, ان کی شکل و شباہت بالکل نبی مہربان کی جیسی تھی, تو اغیار نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو نماز ادا کریں, اور خدا را مسلمان کبھی بھی یزید لعنتی کو اچھا نہ ثابت کرنے کی کوشش کریں, کبھی بھی اس کے حق میں بات نہ کریں, کیونکہ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف پہنچے گی. ایک چھوٹی سی روایت پیش کروں گا کہ آپ اپنے حجرے میں لیٹے تھے کہ ایک فرشتہ تشریف لایا, اور اس فرشتے نے آ کے آپ کو یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے نواسے کو آپ کی ہی امت جو ہے وہ اس طرح سے بھوکا پیاسا شہید کر دے گی. تو آپ رونے لگے. جناب ام سلمہ نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ نبی آخر الزماں ہیں, محمد رسول اللہ ہیں, آپ کیوں روتے ہیں, آپ کی آنکھیں اشک بار. تو آپ نے کہا کہ ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی مجھ سے ملنے نہیں آیا, وہ آیا ہے, وہ مجھے یہ بتا کر گیا ہے کہ میری ہی امت, میرے ہی ماننے والے میرے نواسے کو بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے. آپ کو اس بات سے اتنی تکلیف ہوئی, ایک اپنے نواسے کی شہادت سے, اور ایک اس بات سے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو میرے نواسے کو شہید کر دیں گے. اور پھر آپ نے کہا, ام سلمہ سے کہا, جناب ام سلمہ سے, کہ یہ کرب و بلا کی جو مٹی ہے یہ دے کے گیا فرشتہ, اور جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو نبی آخر الزماں ہیں وہ بھی اشک بار ہوں گے, تو آپ بھی امام حسین کو یاد کر کے اگر 2 اشک آپ کی جو ہے وہ آنکھ سے نکل جاتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, اور نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو جائیں گے. اور
کون جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے جو ہے نبی وہ کس بات سے خوش ہو کے آپ کے جو ہم سب بڑے گناہ گار لوگ ہیں، بالکل ہماری بخشش کے لیے اللہ ہمیں کبھی رمضان دیتا ہے، کبھی محرم دیتا ہے، کبھی کوئی موقع، کبھی زکوٰۃ کا کہتا ہے، کبھی حج کا کہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں. تو یہ ایام جو اگر ہم ان میں توبہ کر لیں، اگر ہم ان میں نماز شروع کر دیں، تو میں سمجھوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو جان پیش کی، جو اپنی قربانی دی، اس کا حق ادا ہو جائے گا. صحیح. جیسے کہ سید صباحت رضوی صاحب نے بتایا کہ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو آخری وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ کوشش میں تھی کہ اس کو ادا کر لی جائے، اور اسی نماز کی، اسی اذان کی سربلندی کے لیے، اسی کلمے کی سربلندی کے لیے سارا حق و باطل کا مارکا تھا. تو اور ایک چیز مطلب انہوں نے تو سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا، لیکن میں ایک پریکٹیکل چیز آپ کو کرنے کو ضرور ایڈوائز کروں گی. میرا مشورہ ہے یہ کہ کوشش کریں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم یہ کام کریں ٹائم نہیں. جس دن ہم نے اپنے نماز کو ٹائم سے ادا کرنا شروع کیا، یقین کریں کہ ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے، 2 دن 3 دن آزما کے دیکھیں، آپ خود ہی یوزڈ ہو جائیں گے. اور وہ کام جو ہمیشہ بکھرے ہی رہتے ہیں، جو 24 گھنٹوں میں پورے نہیں ہوتے، اگر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا شروع کر دیں تو وہ سارے کام مینیج ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں اپنے ٹائم پہ ہو جائیں گی. اتفاق، رواداری، محبت، حسن سلوک آج اور کل اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. اپنے اپنے جذبات کو اس طرح سے لے کر چلیے زندگی میں کہ کسی کو اس سے ٹھیس نہ پہنچے. ثقافت ہماری جو ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اسلام ہمارا فخر ہے. یہ قربانیاں جو ہیں، یہ شہادتیں جو ہیں، یہ ہمارا فخر ہیں. اسے اپنی دین کی سربلندی کے لیے تو ہم نے لوگوں کو بتانا ہی ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی تک یہ پیغام لازمی پہنچائے کہ ہم پرامن لوگ ہیں. لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے تو پھر ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا، کیونکہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے نکلنے والے لوگوں میں سے ہیں. اور ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ہمارے اباء کی قربانیاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی قربانیاں صرف اور صرف ہماری دین کی سربلندی کے لیے ہیں. اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں مجھے کہنا کہ اگر آج اور کل خاص طور پر صرف دو گھڑی نکال کر آپ یہ سوچ لیں کہ ہم کون ہیں، اور اس وقت اگر ہم دنیا میں موجود ہیں تو کس کی وجہ سے موجود ہیں، تو میرے خیال میں دل و دماغ کے بہت سے دروازے خود بخود ہی کھل جائیں گے. بے شک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.